बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में मैं हूं आपका होस्ट चौधरी वकार। जी नाज़रीन, आज हम जिस तरह बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ओवरसीज़ के हवाले से, आज हम फिर पाकिस्तानी ओवरसीज़ के हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कालम निगार हैं। इनका तल्लक पाकिस्तान से है और पाकिस्तान के खूबसूरत शहर कोयटा से है और हाल मकीम ये जर्मनी में। ये जर्नलिज्म के हवाले से इनका एक नाम और मकाम में पाकिस्तान में भी और जर्मनी में भी। जर्मनी में देखा जाए तो इनका एक बड़ा प्यारा सा प्रोग्राम भी चल रहा है, अब होगा सच का सामना। तो जनाब हमारे साथ जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब मोहतरमा राबिया जंजुआ साहबा, इनको 3 अवार्ड भी मिल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम साहबा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वकार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका पब्लिक ITV का और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मुझे मदऊ किया है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती टाइम दिया। अच्छा मैडम साहब, मुझे ये बताएं कि देखिए आपको पता है कि मौजूदा जो सूरत हाल है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो देखा जाए तो अभी कुछ कमी हुई थी। तो जर्मनी की अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पे कोरोना वायरस के हवाले से? वहाँ की हुकूमत ने कौन सा ऐसा इकदाम उठाया जिससे कुछ नरमी हुई है? वकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइव लिया और मुझे अपने जो ख्यालात हैं, जो जज्बात हैं, जो सवालात हैं, उनको जो है वो आप तक पहुंचाने का आपने मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने सवाल किया है कि ये जर्मनी की सूरत हाल कोरोना वायरस के हवाले से क्या है। जर्मनी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो तकरीबन 6 महीने से, तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे एयरपोर्ट जो हमारा जिसमें मैं खुद काम करती हूँ, वो 6 महीने से बंद है। वो जो एयरलाइन जर्मन की लुफ्थहान्सा की एयरलाइन है, वो तो तकरीबन इस वक्त थोड़े बहुत वर्कर काम कर रहे हैं, बाकी ज्यादातर लोगों को फारिग कर दिया गया है। और अभी तक वो मैं उसमें खुद काम कर रही हूँ, अभी तक वहां काम खुला नहीं है। दिसंबर तक उन्होंने कहा है कि शायद काम खुल जाए। पहली सूरत हाल जो मैं आपको बताऊं एयरपोर्ट की। बाकी तो हमारी जो जनरल जो पूरी जर्मनी में है, इसमें जिस तरह पाकिस्तान है आप देखते हैं कि मिनी लॉकडाउन लगाया हुआ है और ये किया हुआ है। इसी तरह मिनी लॉकडाउन की से मुराद ये है कि ये रेस्टोरेंट में या जो शादी के बड़े बड़े हदों में या स्टेडियम में जहाँ खिलाड़ी अपना खेल जो है वो पेश करते हैं, इसके अलावा बहुत बड़े बड़े गैदरिंग जो होती है उस अभी तक मुकम्मल पाबंदी है। सिर्फ पाबंदी उठाई है उस जगह से जिस जगह में आप फर्ज करें कि 10 लोग या 4 लोग या 6 लोग एक छोटी सी जगह पे, वो भी बाहर बैठे एक जगह पे बैठे, उन्होंने दूर दूर तक कुर्सियां रखी हुई हैं कि यहाँ बैठ के आप खाते हैं या नहीं खाते तो आप घर ले जाएं, लेकिन छोटी छोटी जगह छुपी है, ज्यादा खुली गैदरिंग अभी हुई नहीं है। और कोरोना वायरस की सूरत हाल अभी दोबारा जो है वो हमारे जो ये बॉर्डर एरिया है उसमें दोबारा उन्होंने कर दिया है कि बॉर्डर एरिया से लोग आ रहे हैं और दोबारा कोरोना फैल रहा है और उन्होंने बहुत ज्यादा सख्ती कर दी है। और जो आजकल की न्यूज है, जो ताजा तरीन न्यूज है, वो ये है कि हमारे जो पुलिस है, इधर जर्मनी की पुलिस जो है, उन्होंने हर जगह पे चेकिंग शुरू कर दिया है। क्या वो ट्रेन है, क्या वो बस है, क्या वो तफरी गाह है, क्या किसी जगह गली मोहल्ले हर जगह पे उन्होंने चेकिंग शुरू कर दी है। जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनको 50 रुपए जुर्माना करेंगे। ये ताजा तरीन सूरत हाल है जर्मनी की। जी मैडम साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपकी हुकूमत के वहाँ जर्मनी की हुकूमत के ऐसा इक़दाम है कि अगर जुर्माना किया जाता है तो इसी तरह लोग SOP पे फॉलो कर रहे हैं। तो दूसरी हवाले से आपने कहा स्मॉल डाउन है, तो PIA की आपने जो फ्लैट के हवाले से कहा कि वहाँ से क्या उनको हुकूमत कोई उनकी हेल्प कर रही है, उनको कोई तनख्वाहें दे रही है या उनको कोई अखराजात दे रही है, ऐसे जो बेरोजगार हो चुके हैं वहाँ की हुकूमत? जी, ये जो हमारी जर्मन एयरलाइन है इसका नाम है लुफ्थहान्सा। ये लुफ्थहान्सा है, ये जर्मन एयरलाइन है और ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। पूरी दुनिया में ये हर में यकीन करें कि इसके तकरीबन रोज के जो हमारे इधर से जाते हैं 80,000 जो पैसेंजर हैं हमारे रोज के होते हैं इस एयरलाइन से, यानी 80,000 थोड़े नहीं है, पूरी दुनिया में आगे पीछे जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो लुफ्थहान्सा के जो हमारी एयरलाइन है उसमें चंद लोग जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं और बाकी जो लोग उन्होंने घर में बिठाए हुए हैं उनको वो 65 और 70% उनको दे रहे हैं, घर का किराया भी दे रहे हैं और खाने पीने के लिए भी दे रहे हैं और वो लोग घर में बैठे हुए हैं। और ज्यादातर लोग को उन्होंने जो एग्रीमेंट कच्चे एग्रीमेंट वाले थे उनको उन्होंने फारिग कर दिया और उनको गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटी दे रही है घर के किराए की और खाने पीने की। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जर्मन हुकूमत को कि जिस तरह आपने कहा 65% और 67%, ये बड़ी ऐसा इकदाम है। ये हमारे पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए ये एक पैगाम है। मैं कहूँगा कि अगर वो जर्मन हुकूमत
جو دے رہی ہے وہاں پہ بے روزگار ہو گئے ہیں. تو اسی طرح پاکستان کی حکومت کو بھی ایسا سوچنا چاہیے. اچھا میڈم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی وہاں پہ شاپنگ مال وہ کھلے ہوئے ہیں, اسی طرح اور سکول کا کیا سسٹم ہے؟ جس طرح بچوں کو آن لائن پڑھایا جا رہا ہے, کیا وہاں سکول کھل گئے ہیں, بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے, وہ نظام کیسا چل رہا ہے؟ جی شاپنگ ہال کا جو آپ نے پوچھا ہے, شاپنگ ہال کا تو ہے, شاپنگ ہال کھلے ہوئے ہیں, لیکن وہ بھی ایس او پیز کے تحت. یقین جانے کہ تقریباً 1.5 فٹ کا ڈسٹینس رکھا ہوا ہے وہاں, اور کہتے ہیں کہ وہاں بندے باقاعدگی سے جو ان کے دروازے, شاپنگ ہال کے جو دروازے وہاں کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ باقاعدہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ سینیٹائزر آگے پڑا ہوا ہے, پیچھے لائن بنائیں, اتنا ڈسٹینس رکھیں, آگے آئیں, سینیٹائزر پڑا ہوا ہے وہ ہاتھوں کو لگائیں اور آگے جائیں, اور 2-3 بندوں کو اندر جانے دیتے ہیں, زیادہ گیدرنگ شاپنگ ہال میں نہیں کرنے دیتے. اور اس کے علاوہ جو دوسرا آپ نے سوال پوچھا سکول کا پوچھا ہے, تو سکول میں بھی بچے سکول میں جا رہے ہیں, لیکن وہ چھوٹے بچوں کو زیادہ تر وہ گھر میں رکھا ہوا ہے, بڑے بچوں کا ہے وہ بڑے بچے, چھوٹے بچوں کا ایک دن رکھا ہوا ہے جس کا وہ آن لائن بھی سسٹم رکھا ہوا ہے, یا وہ اسکول میں جاتے ہیں یا وہ آن لائن سسٹم کر لیتے ہیں, اور وہ ڈسٹینس کا زیادہ خیال رکھا ہے. اسکول کو جو کھلا ہے اس میں انہوں نے ڈسٹینس کا خیال رکھا ہے, کلاسوں میں بھی اسی طریقے سے آپ انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور بہت زبردست کا اسکول کا بھی نظام ہے جو بچوں پہ انہوں نے بنایا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ کلاسوں کا یا اسکول کے حوالے سے یہ بڑی اچھی بات ہے. جرمنی کی آواز میں آپ سے جو پہلے میری بات جرمنی میں نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ مجھے بڑی خوشی کی بات ہے. اچھا میڈم صاحب مجھے یہ بتائیں, دیکھیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں, جس طرح مودی سرکار نے بہت سے کشمیر پہ ان ماؤں بہنوں پہ ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں, تو جرمن حکومت میں جرمنی میں پاکستان کی جو کمیونٹی رہ رہی ہے اس حوالے سے کبھی آواز انڈین ایمبیسی میں اٹھائی ہے؟ جی بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کا صاحب, آپ نے بہت ہی پیار دل کو چھو لینے والا سوال کیا. یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے, جو کشمیر کا ایشو ہے, اس پہ میں تھوڑی سی یہ بات قسمتی سے یہ بات کروں گی کہ میں آپ کو پتا ہے کہ جو بات کیا وہی بتاتی ہوں, میں تو اپنے پاس سے کچھ لگا کے نہیں بتاتی. یہاں دڑا بازی بہت زیادہ ہے, یہاں دڑوں میں تقسیم ہوئے ہیں, یہاں کمیونٹی جو ہے 2 تقسیم ہے. آدھی کمیونٹی جو ہے وہ ایک مرتبہ احتجاج کرے گی, وہ جاتی ہے, بالکل جاتے ہیں, میں ساتھ ہوتی ہوں, میں بھی جاتی ہوں, لیکن یہ بدقسمتی سے 2 دڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. کشمیر کی آواز کے لیے 2 دڑوں میں تقسیم ہونا یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ بات ہے, اور ہم جاتے ہیں بالکل, ہم انڈین ایمبیسی کے سامنے احتجاج کرتے ہیں, مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے سب جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب پاکستانی کیا کشمیری کیا جو بھی ہماری امت مسلمہ کے یہاں لوگ رہ رہے ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں, لیکن بدقسمتی سے ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں. یہ سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے. جی بالکل, آپ نے ہمیشہ سچ لکھا, سچ بولا, ہم بھی آپ کو دیکھتے رہتے ہیں, لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ 2 دڑے کیوں بنے ہوئے ہیں, اور اینٹی دڑا ہے یا کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی کوئی ایسی لابی ہے جو ایک دڑے کو علیحدہ کر کے, وہ اس کی کوئی وجوہات تو ہوں گی؟ یہ بالکل وقاص صاحب آپ نے صحیح کہا ہے. دڑا بازی پتہ ہے کیا, سب سے پہلے ہمیں یہ کہا گئی ہے نا کہ جس طرح ہمارے ملک میں نہیں ہے ایک جاگیردارانہ نظام, سرمایہ داروں کا نظام, اور چھوٹے طبقے کا اور بڑوں کا, اور یہاں بھی ایک ایسے فریق پائے جاتے ہیں جو تھوڑے سے اپنے آپ کے اندر ان کی میں ہے, جو میں ان کو کھا گئی ہے. یعنی ایک بندہ اگر جھک جاتا ہے تو دوسرا بندہ جھکتا نہیں ہے. یہ مین ہماری جو سب سے بڑی یہاں پرابلم ہے. ہم نے کوشش ویسے کی ہے کہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ ہوں, لیکن یہ منہ پہ بات آ کے سامنے کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی ہم ہو جائیں گے. ان کے اندر میں نہیں ختم ہو رہی ہے. جب تک ان کے اندر میں نہیں ختم ہوگی, ہم وقار صاحب ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کشمیر کے مسئلے پہ. کشمیر کے مسئلے پہ ہمیں دل سے ایک ہونا پڑے گا, درد دل تک کے ایک ہونا پڑے گا. ہمیں کیا کشمیری, کیا بلوچی, کیا پٹھان, یعنی کوئی طبقہ کسی آپ فرقے بازی میں نہ پڑے, بلکہ ایک انسانیت ہونے کے ناطے سب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے آواز اٹھائیں, تب کشمیر کے مسئلے پہ ہم سیریس بات کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں. ویری گڈ, بہت اچھی آپ نے بات کی کہ ہمیں انسانیت کے ناطے, مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے نہ سندھی, بلوچی, کشمیری نہیں دیکھنا ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. اچھا میڈم صاحب یہ بتائیں کہ جرمنی میں جو کرونا کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی, جو ابھی صورتحال ہے اس میں کچھ نرمی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, مریضوں میں اضافہ ہوا ہے یا کم ہوا ہے؟ جی بالکل, یہی میں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کمی تو ہوئی ہے, لیکن مریضوں کی تعداد میں یہ ہے کہ اموات میں بھی کمی ہوئی ہے, اور مریضوں کی تعداد جو کبھی کہتے ہیں کہ جی اس کو کرونا ہے تو پھر اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو کرونا نہیں ہے, اس کو نیگیٹو ہے, اس کو پازیٹیو ہے. یہ مسئلہ چلتا
آ رہا ہے, 6 مہینوں سے چلتا آ رہا ہے. ایسے پہلے بہت زیادہ تعداد تھی, لیکن اب اس میں کمی آئی ہے, موت میں بھی آئی ہے اور مریضوں کی تعداد بھی آئی ہے. تو اس وجہ سے اب کافی صورتحال بہتر ہے. پھر بھی صورتحال بہتر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے پابندیاں ابھی تک ختم نہیں کی ہیں. آپ بسوں میں جائیں, ٹرینوں میں جائیں, آپ کسی جگہ پہ جائیں, انہوں نے اپنی جو حفاظتی تدابیر ہے ان کو وہ ختم نہیں کر رہے ہیں, جس وجہ سے لوگ بہت زیادہ میں پریشانی میں ہیں. لوگ زیادہ باہر نکلتے نہیں ہیں, بوڑھے بچے اس طرح کے باہر نہیں نکلتے کہ خوف میں پتہ نہیں کرونا نہ ہو جائے, یہ پتہ نہیں نظام کب ختم ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا آیا ہوا ہے ہم پہ, سب دنیا پہ آیا ہوا ہے, سب لوگوں پہ آیا ہوا ہے, یہ کب ختم ہوگا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں. ہاں بالکل میڈم صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے. لیکن اچھا مجھے یہ بتائیں, دیکھیں آپ کا تعلق تو پاکستان سے ہے, پاکستان میں بھی آپ نے صحافت بھی کی ہے اور سیاست بھی, لیکن یہاں اور وہاں کے سیاسی ماحول کیا ہے؟ دیکھیں جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں ایک الیکشن ایم پی ایم این اے کے لیے, تو وہاں پہ بھی اسی طرح جرمن حکومت میں وہاں کوئی میئر, ڈپٹی میئر یا کوئی چیئرمین کونسلر کا بلدیات کوئی بھی الیکشن لڑتے ہیں, تو وہاں بھی اسی طرح, کیونکہ آپ لکھتے بھی ہیں, آپ رپورٹ بھی بناتے ہیں, کوئی اسی طرح اخراجات ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بہت ڈفرینٹ ہے. وقار صاحب یہاں ہمارے میں تو اپنے پاکستان کو تو پہلا اپنا وہ میرا گھر ہے, اور دوسرا گھر میرا 20 سال سے ہو گئے جرمنی میں رہ رہی ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 20 سال سے جب جرمنی میں رہ رہی ہوں تو یہ میرا دوسرا گھر ہے. میں وہی بات کروں گی جو اپنے گھر کی سچائی ہوگی. پچھلے جو پاکستان میں جو میں نے دیکھا ہے وہ بہت ان سے زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں کوئی سیاست نہیں. یہاں اگر کوئی میئر منتخب ہوتا ہے یا کوئی چیئرمین ہے یا وزیر اعظم ہے, صدر ہے, کوئی بھی کسی پارلیمنٹ کا کوئی بھی نمائندہ منتخب ہوتا ہے, وہ یہاں پتہ ہی نہیں چلتا, نہ کوئی رشوت ہے نہ کچھ ہے. ہر بندے کے گھر میں ایک لیٹر آتا ہے, لیٹر کے ذریعے ووٹنگ ہوتی ہے. ووٹنگ اب میں گھر میں اب اکیلی رہتی ہوں, میں میرے پاس آئے گا ووٹنگ, اگر میرے پاس نیشنلٹی ہے تو وہ نیشنلٹی کے لیے میرے پاس ایک لیٹر آئے گا. لیٹر میں خود گھر میں بیٹھ کے اسٹیمپ لگا کے واپس میں لیٹر کے ذریعے, میں ڈاک کے ذریعے جو ہے وہ اس کو دوبارہ ان کو واپس کروں گی اور بھیجوں گی, اور وہ میری ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو گئی ہے. لیکن پاکستان کو زمین آسمان کا فرق ہے اس سیاست میں اور پاکستان کی سیاست میں. ہاں بالکل صحیح کہا. یہاں کچھ بھی یہ بات بالکل نہیں ہے. اچھا بالکل صحیح, اچھی بات ہے. تو پاکستانی اوورسیز کے حوالے سے دیکھا جائے بہت سے ایسے مسائل ہوں گے, آپ زیادہ بخوبی جانتی ہیں, یہاں پہ 20 سال ہو گیا آپ کو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی یہاں سے ان لیگل ہوتے ہیں ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں, تو کون سے مسائل حل کرتا ہے ان کا, کیسے ان کا؟ وقار صاحب یہاں جرمنی میں آپ کو بتاؤں, ایک تو ریاست ہماری جرمنی میں تو بہت ٹاپ کی بہت اچھی حکومت, بہت تحفظ رہنے والی, عورتوں کو کیا بچوں کو کیا, یعنی ہر جو ہمارے ملک کے لوگ آگے پیچھے کے آئے ہوئے بہت تحفظ دیتے ہیں, بہت ہی اچھا ان کا نظام ہے, یہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر ہماری ایک اور بدقسمتی سے ایک ریاست بنی ہوئی ہے جو ہمارے ملک کی ہے منی, جس شہر میں رہ رہی ہوں وہ فرینک فورٹ ہے, اس میں ایک منی ریاست ایک چھوٹی سی بنائی ہوئی ہے انہوں نے, جو اندر سے ان کا جو کہتے ہیں نظام ہے اس کا انہوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا ہے. اس کو اس وجہ سے ادھیڑ کے رکھ دیا ہے کہ جہاں بے شمار بے تحاشا لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں. جس طرح فرض کیا ایک عورت ہے وہ نہیں آتی ہے اس جرمنی میں آتی ہے, اس کے پاس سیاسی پناہ ہے, یا وہ مرد ہے اس کو وہ سیاسی پناہ پہ ہے, اس کو کوئی زبان کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی بھی اس کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے, تو وہ جب کسی کے پاس جاتی ہے, اس بندے کے پاس جاتی ہے جو بندہ یہاں آلریڈی 20-30 سال سے رہ رہا ہوتا ہے, تو وہ لوگ زیادہ تر میں نے جو اپنے تجربے سے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, لوگوں سے جو میں نے سنا, وہ یہی ان کے منہ سے سنا کہ یہاں ہمیں لوگ اپنے ملک کے لوگ لوٹتے ہیں. اگر ہم لوگ زبان کا نہیں ہمیں پتا ہوتا, یہاں ہمیں وکیلوں کا جانے کے لیے پریشانی ہوتی ہے, وکیل کے پاس جانا ہے, ہمیں زبان کا مسئلہ ہے, ہمیں آتا نہیں ہے, ظاہری بات ہے غریب لوگ ہوتے ہیں, وہ پیسے اتنے اپنے لگا کے وہ آتے ہیں, کدھر کدھر سے آتے ہیں, آپ کو پتا ہے کشتیوں کے ذریعے آتے ہیں, سمندروں کے ذریعے آتے ہیں, آپ کو پتا بھی ہے کتنے لوگ ترکی میں بھی ڈوب گئے, سوریا سے لوگ, شام سے لوگ, ادھر سے لوگ آ رہے, کتنے لوگ سمندروں میں ڈوب گئے ہیں, کتنے کشتیاں الٹ گئی ہیں, کتنے ماؤں کی جو ہے وہ گودیں اجڑ گئی ہیں. اسی وجہ سے وہ لوگ جب بیچارے یہاں آتے ہیں تو یہاں ان کو آگے سے ہمارے ملک کے لوگ صحیح طور پہ گائیڈ نہیں کرتے ان کو, بلکہ الٹا وہ ان سے لوٹتے ہیں. یہ میں سچ بول رہی ہوں. ہاں بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. بالکل آپ نے ہمیشہ سچائی پہ بات کی, آپ نے پروگرام بھی جو رکھا ہے اب ہوگا سچ کا سامنا. سچ کے سامنے کے حوالے سے میں آپ سے بات اور بھی کرنا چاہوں کہ سیاسی پناہ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. بہت سے پاکستانی ایسے سیاسی ہیں, میں آپ کو بڑا ایک اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے واحد وہاں پہ بیٹھ کر ایک طاہر القادری صاحب جن کا پوری دنیا میں نام ہے ان کا انٹرویو بھی کیا ہے, تو بہت سے سیاسی ایسے وہاں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے.
جی جی بالکل سیاسی بہت زیادہ ہے ادھر ہمارے ملک کے لوگ بہت زیادہ ہیں سیاسی پناہ پہ بہت زیادہ لوگوں سے پاکستان سے جو گئے ہوئے ہیں پاکستانی سیاستدان جنہوں نے اربوں روپے خربوں روپے لوٹے ہوں گے وہ ظاہر ہے سیاسی پناہ کوئی ایک دو چار نام تو پتہ ہوں گے. بالکل دو چار نام تو میں آپ کو بتاؤں یہ ملیشیا سے آئے تھے جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا. وہ مجھے نہیں آپ ان کا نام زیادہ میں نہیں جانتی ہوں لیکن رابطے پہ میسنجر پہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نون لیگ کی ہوں. دو عورتیں تھی تو ادھر فرینکفورٹ میں آئی تھی وہ کہتی تھی نون لیگ کی ہوں تو ہمیں خطرہ ہے. تو ایک کا دبئی کا سنا ہے وہ بھی اس بھی مجھے آیا تھا میسنجر پہ آیا تھا میسج آیا تھا تو مجھ سے پوچھ رہے تھے. مجھے پتا ہے ذاتی طور پہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں وہ یہاں جرمنی میں کم ہیں. اس کے علاوہ جو چھوٹے جو طبقے کے ہیں جو تو پہ آتے ہیں تو یعنی فرق کیا پہلے تو بڑے ہو گئے جس طرح قادری صاحب یا نواز شریف جیسے لوگ سیاستدان بڑے یہ نہیں ہے. لیکن ایک بندہ ادھر سیاستدان کا ادھر نون لیگ کا ایک بندہ ہے جس کا نام ہے رانا پتہ نہیں سہیل ہے یا رانا نام ہے آگے پتہ نہیں پورا نام کیا ہے. وہ بندہ ادھر کب سے ادھر رہ رہا ہے اور اس کے بارے میں جب میں نے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ بندہ اس کے پاس پہلے ویزا تھا لیکن بعد میں اس نے سیاسی پناہ لے لی نون لیگ کا تھا وہ. تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ابھی ادھر ہے لیکن مجھے نہیں پتا یہ بات میں 50% یہ میں کہہ رہی ہوں کیونکہ جو میرے ذرائع تھے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بندہ سیاسی پناہ پہ ہے. اور جب میں نے ان کے ساتھ والوں سے بات کیا تو وہ کہتے تھے کہ وہ آیا ہوا ہے وزٹ ویزے پہ. لیکن میں یہ چھوٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ نون لیگ کے جتنے بھی یہاں جنہوں نے سیاسی پناہ کرائی ہوئی ہے وہ پکے یہاں سیاسی پناہ پہ آئے ہیں. وہ کوئی ان کے پاس ویزا وغیرہ نہیں ہے. یہ ہمیں بڑی خوشی ہے آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی ہے پاکستان کے حوالے سے کہ مسلم لیگ نون کا ہو پیپل پارٹی کا کوئی بھی ہو یہ سیاسی پناہ لے لیتے ہیں یہاں پہ اربوں پہ لوٹ کر کرپشن کر کے. تو اچھا یہ مجھے بتائیں یہاں پہ ظاہر ہے وہاں آپ رپورٹنگ بھی کرتی ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا قادری صاحب کا آپ نے ایک بڑا ایک نام ہے مقام ہے جنہوں کا انٹرویو لیا. تو دوسری وہاں کوئی پاکستانی ایسے ہیں جن کی اپنی پراپرٹی بھی ہوگی؟ پراپرٹی ان کی پراپرٹی کے بارے میں سوال کیا ہے. جی پراپرٹی ظاہر ہے ان لیگل ہے لوگ وہاں پہ پراپرٹی ہیں ان لوگوں نے پراپرٹی ادھر کی ہے پاکستان کی یا کس طرح کا مطلب پراپرٹی. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو جس طرح آپ نے نون لیگ کا یا کوئی بھی ہے رانا سہیل ہے یا کوئی بھی ہے یہاں سے لوگ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ انہوں نے جائیدادیں خریدی ہوئی ہوں گی اور اس کا کیا طریقہ ہے وہاں کی حکومت کیسے جائیداد دے؟ بالکل خریدی ہوئی ہیں انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں بالکل خریدی ہوئی ہیں یہاں انہوں نے گھر بھی بنائے ہوئے ہیں اپنے. مجھے نہیں پتا کہ اب جو پیسے کہاں سے آئے ہیں کدھر سے آئے ہیں. انہوں نے گھر بھی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے یہ اپنے مطلب کرائے کے گھروں پہ نہیں رہتے بلکہ یہ اپنا ان کا گھر ہے اپنے خرید کے. انہوں نے ادھر دکانیں بھی بنائی ہوئی ہیں جن کا میں نے ریسرچ کیا ہے کافی ان کا مجھے پتا چلا ہے کہ ان کی اپنی دکانیں بھی ہیں. انہوں نے اپنی دکانیں بھی خریدی ہیں. کوئی موبائل کی کس نے ڈالی ہوئی ہے کسی نے کس کی ڈالی ہوئی ہے بہت زیادہ الیکٹرانک کی کس نے ڈالی ہے. یعنی جہاں دکانیں بھی ہیں اور ساتھ ہی ادھر جائیدادیں بھی ہیں. یعنی مکان باقی جائیدادوں کے بارے میں تو نہیں پتا لیکن جہاں وہ رہ رہے ہیں جس گھر میں وہ ان کا ذاتی ہے وہ ملکیت بھی ذاتی ہے اور مکان جو کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی ادھر اپنا کر رہے ہیں. یہ پتا ہے مجھے. اچھا بالکل اچھی بات آپ نے. اچھا پاکستانی اوورسیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہاں سے بہت سے پاکستانی جرمن میں رہ رہے ہیں جیسے آپ کو 20 سال ہو گئے ہیں آپ کا ایک تجربہ بھی ہے وسیع کیونکہ رپورٹیں بھی بناتی ہیں. تو کیا آج اس طرح پہلے حکومت پاکستان پیپل پارٹی کی تھی مسلم لیگ نون کی تھی ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں تبدیلی کے نعرے جنہوں نے لگائے ہیں وہاں لوگ کس کو زیادہ ابھی پسند کرتے ہیں؟ کیا عمران خان کو زیادہ پسند کر رہے ہیں ابھی تک یا اس سے پہلے والے کیا وہاں کی وہ جو پاکستانی ہیں؟ یہاں بہت زیادہ تعداد میں جو کثیر تعداد ہے نا وہ ہے عمران خان کی بہت زیادہ یہاں مائیدی ہیں. یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کی میں نے ہمیشہ بات کی ہے میں یہ کسی کی تائید میں بات نہیں کر رہی ہوں نہ میں کسی کا ساتھ نہ میں سیاست سے میرا تعلق ہے نہ میں اس بات پہ میں کسی کو کہوں گی کہ یہ اس نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے بہت صحیح ہے. مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کی بہت زیادہ یا لوگ کثیر تعداد میں دیکھا جائے کثیر تعداد میں لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں. وہ اس کی وجہ بھی نہیں میں آپ کو بتا دوں کہ وجہ بھی یہی ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں پیپل پارٹی کی تعداد جو ہے وہ کم ہے نون لیگ کی تعداد بھی کم ہے وہ ہے ادھر لیکن جو پی ٹی آئی کی تعداد ہے وہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی ہے. اور حالانکہ عمران خان یہاں آئے بھی نہیں ہیں وزیر اعظم یہاں آئے بھی نہیں اس سے پہلے بھی وہ ادھر آئے نہیں نہ کسی کو آ کے انہوں نے جس طرح پیپل پارٹی اور نون لیگ کی ادھر آتے ہیں اور وہ میں نے خود دیکھا ہے اپنے ان لوگوں کو میں نے ان سے پوچھا بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے تو ملتا ہے پارٹی سے عمران خان کی پارٹی بنائے گی تو کیا ملے گا. مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ادھر سے تو ہمیں کچھ ملتا ہے ملنے سے بات ہے کچھ پیسے دیتے ہیں یا کوئی پارٹی کے لیے تو ہمیں وہ ہوتا ہے. تو عمران خان تو نہ وہ خود کرپشن کرتا ہے نہ دوسروں کو کرنے دیتا ہے. تو جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ پیپل پارٹی
پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں اور جو کرپشن کو نہیں پسند کرتے, جو کرپشن سے پاک لوگ ہیں, وہ عمران خان کی طرف آتے ہیں اور زیادہ کثیر تعداد عمران خان کی ہے. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ نے سچ بات کی اور سچ پہ ہی آپ نے آواز اٹھاتی ہیں. بالکل خان صاحب کی بات ہے بالکل. اچھا میڈم صاحب بہت سے سوال ہیں میرے پاس, لیکن اب میں آپ پر آتا ہوں کہ آپ نے تو صحافت میں ایک وسیع تجربہ ہے. آپ نے ایک, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک پٹھار لنک ہے جو وقار بابر مغل ہے, جو فی الوقت حال مقیم انگلینڈ میں ہے, ان کے ساتھ کام کیا ہے. آپ نے ان کے ساتھ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں وقار بھائی کہ سب سے پہلے تو وقار بابر مغل جو ہیں وہ پہلے جب ملے تھے, میرا انٹرویو بھی ان سے ہوا تھا, میں گئی تھی ادھر لندن بھی گئی تھی, ان کے گھر بھی گئی تھی, انٹرویو بھی لیا تھا. اس وقت وہ میرے لیے بہت نائس پرسنالٹی تھے. اب نائس پرسنالٹی ہیں, لیکن میں اپنی ذاتی بات کروں گی کہ جہاں سچ کی بات آتی ہے وہاں بولے نہیں ہیں. یہاں ایک ایسا ایک طبقہ سے ایک سال پہلے ایک یہاں میرے فیس میں آپ کی طرف تصویریں بھیجی ہے جس بچے کا تعلق جو ہے وہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے, وہ جوان بچہ ہے اور اس کا میڈیا سے کسی سے تعلق بھی تھا. جوان بچے کو ان لوگوں نے ان کی سچائی کو میں نے جب اجاگر کیا تو وقار بابر صاحب نے یہ کہا کہ اس کی ذاتی پرسنل لڑائی ہے. انہوں نے مجھے فون کر کے یہ کہا کہ اپنی ذاتی پرسنل جو آپ کی لڑائی ہے وہ اس کو میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ لے کر نہ آؤ. تو میں نے ان کو کہا, میں اس وجہ سے ان سے خائف ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بات کو اگنور کر دیا کہ یہ اس کی ذاتی لڑائی ہے, اور جو لوگ زیادتی کرنے والے تھے وہ ان کے ساتھ زیادہ ان کی قریبی تعلقات ہو گئے, اور مجھے انہوں نے جو ہے وہ خیر میں نے خود کہہ دیا, انہوں نے کیا کہنا تھا میں چپ ہو گئی, میں ان سے سائڈ پہ ہو گئی. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے مجھے کوئی بھی بات یہ پوچھی تک نہیں ہے, رابعہ آپ کا مسئلہ کیا ہے, آپ کو کیا ہوا ہے, کیوں اس طرح آپ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, کیا ہے. میرے پاس میں آؤں گی انشاءاللہ. پبلک آئی ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ نے تو مجھے کہا ہے کہ انشاءاللہ رابعہ میں ہم آپ کی آواز بنیں گے. میں آؤں گی پاکستان میں وہاں بیٹھ کے بھی آپ کو ثبوت سے بھی میں بات کروں, آپ کو ثبوت بھی دوں گی اور بات کروں گی کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ جہاں ایک پروپیگنڈے کے تحت ہوا ہے. پھر وہاں میری فیس بک کی وہاں نکال کے تصویریں, وہاں سے میری جو ہے وہ ان پہ اسٹیپ پہ لگانا, ان کو جو ہے وہ راہ کا ایجنٹ کہنا. میں آپ جی میں بالکل میڈم صاحب میں اس پہ بھی آتا ہوں. بالکل آپ نے بات جو کی ہے اس میں ایک اظہر کیانی ہے, اس کا بھی نام ہے. آپ پر الزام, آپ کا پاکستان سے محبت ہے, ہمیں پتہ ہے آپ نے 20 سال وہاں گزارے ہیں, یہاں بھی پاکستان میں بھی آپ کی فیملی بھی ہے, سسٹم ہے, لیکن واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پہ گردش کرتی رہی ہیں کہ آپ کو راہ کا ایجنٹ کہا گیا. اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنی سچائی ہے کہ یہ ایک الزام ہے؟ وہی میں کہہ رہی جی, وہی میں کہتی ہوں آپ کو کہا صاحب کہ یہ جو جب راہ کا ایجنٹ مجھے کہا گیا تو اس وقت یہ ایک بہت ہی کہتے ہیں نا ایک مذاق ہے, ایک مذاق کی بات انہوں نے کیا. مذاق کی ہے نا, ذری بات ہے. میرا آلریڈی میرا بین اب ہوگا سر کا سامنا کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں وہ بین لگا ہوا ہے, میری نوٹیفکیشن ایک دم میرے پاس بھی ہے, میں وہ بھیجوں گی بھی جس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا انڈیا میں اب ہوگا سر کا سامنا پہ بین ہے. وہ تو بات تو ختم. یہ تو ایک انہوں نے مذاق انہوں نے سیریس کہا, لیکن میرے لیے ایک مذاق ہے, کیونکہ میں تو اس بات کا تو ساری دنیا یہ بات گواہ ہے کہ میں کہاں کہاں تک میں گئی ہوں. آپ کو پتہ بھی ہوگا وقار صاحب کہ میں کشمیر کے بارڈروں تک میں گئی ہوں اور میں اکیلی گئی ہوں, اور میرے آپ کے وہ ایوارڈ جنرل انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل کی میرے ایوارڈ کی سرنی ہوئی تھی, تو میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ آپ چوڑیاں پہن لیں, اگر آپ مار دیں, اگر آپ ادھر تک نہیں جا سکتے تو آپ چوڑیاں پہ. میں عورت ہو کے میں وہاں تک گئی ہوں. اگر میں راہ کے ایجنٹ ہوتی تو میں وہاں جا کے بارڈروں کے پاس جا کے ان کے دکھ سکھ بانٹتی یا ان کے دکھ سکھ کو میں اجاگر کرتی. یہ تو ایک ظلم ہے نا, ایک انتہا کا ظلم ہے جو میرے ساتھ ہوا. اور اس پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہماری جتنے ہمارے لوگ ہیں جو میرے ارد گرد جڑے ہوئے لوگ ہیں, جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں, ان لوگوں میں سے کثیر تعداد نے, میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں. آپ جیسے صحافی, جو جیسے جرنلسٹ سچے لوگ, انہوں نے میری آواز اٹھائی اور اس بات کی بھرپور مذمت کی کہ یہ غلط ہے. سب نے کہا ہے, ایک آپ نہیں بلکہ ہر بندے نے کہا کہ رابعہ ہو سکتے نہیں, کیونکہ وہ ایک محب وطن پاکستانی, افواج پاکستان کے آگے جان دینے والی, اپنے ملک کی خاطر جان دینے والی اور کشمیریوں کے لیے لڑنے والی, یہ بہادر ماں کی بیٹی. میرا تو اپنا دنیا میں تو کوئی نہیں ہے, میری زندگی کا ایک ہی مقصد کہ میں حق اور سچ کے راستے پہ چلوں اور سچائی کے راستے کو اپناؤں, اور مر کے بھی دنیا سے اس طرح جاؤں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے مار بھی کوئی دے دو. اللہ آپ کو تو زندگی, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, یہ سب جھوٹ ہے. بالکل آپ کی بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں. آپ نے جس طرح
کہا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان سے محبت ہے، پاکستان کی افواہ سے محبت ہے. کشمیر کے والے سے ہمیں پتا ہے کہ آپ نے بہت بہت رپورٹیں بنائی ہیں، اس واٹر پر کی ہیں، لیکن اس کی اندر کی کہانی کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ ایک سردار ممتاز انقلابی صاحب بھی آئے ہیں بیچ میں. اسی طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ ایک نام ہے آپ کا، یہ اظہر کیانی بھی تھا. تو کیا کوئی یہ لابی ہے جو آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک آپ نے اپنا نام اور مقام بنایا ہوا ہے صحافت میں بھی، وہاں ہر لحاظ سے آپ ہر کسی کی آواز اٹھا رہی ہیں؟ کوئی لابی بھی ہو سکتی ہے نا کہ ایک عورت ذات ہے، وہ کام کر رہی ہے، اس کو نہ کام کرنے دیا جائے. اب جب اس بچے نے میرے پہ کمنٹس آتی ہیں فیس بک پہ، جب میں نے کہا ہے کہ تم کس کے کہنے پہ کہہ رہے ہو، تو اس نے مجھے نام لے کے کہا ہے، انہی لوگوں کا نام لیا کہ ناصر ہے، اظہر کیانی ہے، زید ہے، فلان، کمنٹس بھی میرے پاس موجود ہیں. تو جب وہاں سے ہمارے جو بھائی تھے، وہ جو جن کے ساتھ گروپ کے ساتھ تھا، تو وہ آئے تو وہ کہا کہ میں نہیں اس کو جانتا، وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں. پھر بعد میں اس نے کہا دو تین جب اس نے کمنٹس کیے، اس نے کہا جی میں اس کو ہی جانتا. یعنی یہ جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، جو میں نے محسوس کی ہیں، اور ہمارے ایک اور ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں رشید صاحب ہیں، جو شجاعت سے، آپ کو پتا ہے، آپ ان کا تعلق بھی نیوز سے، شجاعت نیوز ہے ان کی، تو وہ بھی اس سے رشید صاحب، رشید ساگر جرنلسٹ ہیں. تو انہوں نے یہ بہت گہرائی تک یہ اس بچے کا جب دیکھا ہے، تو وہاں انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق ہے بالکل. اور انہوں نے مجھے نہیں پتا کس نے منع کر دیا تھا، کہہ رہے تھے کہ ہمیں انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل آف پاکستان کے جو وہاں رہنے والے جو لوگ ہیں کافی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ چھوڑو، اس نام کا نام نہ لو. تو انہوں نے مجھے آج بھی یہ میسج کیا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ جس بندے نے کیا، کس نے کروا، اور رابعہ کو آج نہیں بلکہ رابعہ کو کب سے یہ پرچھائیاں دے رہے ہیں. وہ اس وجہ سے وہاں یہ بھی کمنٹس میں آیا، اس بچے کی طرف سے کیا، ان کی طرف سے کیا، کہ یہ عورت ہو کے اس کا جرت اس کی کیسے ہوئی کہ یہ ہمیں کوئی بات کرے، ہم مرد ہیں اور یہ عورت ہے، اس کی کیسے جرت ہے. اس نے پاکستانیوں، میرے پاس وہ کمنٹس بڑے پڑے ہوئے ہیں جس میں کمنٹس کیا تھا کہ اس نے پاکستانیوں کا یہاں جینا محال کیا ہوا ہے. مجھے آپ بتائیں پاکستانیوں کا جینا محال تو میں اسی وجہ سے، اس وجہ سے کیا ہوگا نا کہ میرے پاس کوئی سچائی ہوگی، کوئی ثبوت ہوگا، تو میں اس وجہ سے اٹھتی ہوں. اگر نہ ہو تو بندہ تو ایسے تو نہیں کسی کو کہہ سکتا. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو کیا جرمنی میں وہاں پہ آپ اگر دیکھا جائے، جس طرح پاکستان میں ہے، ہمارے اسلام آباد میں پریس کلب ہے، اسی طرح راولپنڈی میں بھی ہے، ہر ضلع میں تقریباً، تو وہاں پہ صحافی برادری ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہے، وہاں کی حکومت کا لائے عمل کیا نکلتا ہے پھر اگر ایسا کوئی الزامات آ جاتے ہیں، یا صحافی برادری اکٹھی ہو کے؟ نہیں، جی یہاں صحافی، اگر آپ صحافت اگر آپ کی جرمن کے ساتھ اٹیچ ہے نا، آپ رجسٹرڈ ہیں جرمن کے پریس کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، تو پھر تو آپ کو وہاں کے قانون فالو کرنے پڑیں گے، آپ کو پولیس کے پاس جا کے رپورٹ کرنی پڑے گی. بے شک آپ پاکستانی سے بھی ہوں لیکن رجسٹرڈ ہوں، آپ جرمن پریس کلب کے ساتھ اگر جڑے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ کا وہ بالکل انصاف ہوگا، ضرور ہوگا. لیکن اگر یہاں لوگ جو صرف پریس کلب جو پاکستانی کمیونٹی نے بنایا ہوا اور پاکستان سے ان کا رجسٹرڈ ہو کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، جس طرح ایمبیسیاں ہوتی ہیں یا جس طرح اس طرح کی، ایسے لوگ جو جب ہوتے ہیں تو وہاں کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے. وہاں بالکل ایک نامعلوم کہتے ہیں نا، آپ اس میں آ جاتے ہیں، کوئی مار کے بھی چلا جائے نا تو کہیں گے کہ نامعلوم افراد نے. یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، آج سے کوئی 10 سال پہلے یہاں ایک مرڈر ہوا تھا ادھر جرمنی میں، فرینکفورٹ میں، اور وہ پاکستانی نہیں، پاکستانی بندہ تھا جس کو پاکستانی نہیں، ایک جھاڑی دار جگہ تھی تو وہاں مار کے انہوں نے پھینک دیا تھا. تو 10 سال اس بات کو گزر چکے ہیں، سب کو پتہ بھی ہے کس کس نے مارا ہے، اور ایک پارٹیوں کے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی تھی، تب بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح رہ رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلا، کسی کو سزا ہی نہیں ہوئی، نہ کسی کو پکڑایا. یہ سیم سسٹم بنا ہوا ہے، مافیا بنا ہوا ہے، جو ہمارے کراچی میں نامعلوم افراد مار کے کہتے تھے بوری بند لاٹیاں ملتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کون کرواتا تھا سب کو پتا ہے، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بات. اب اس ضرورت کی آگے میں کھڑی ہو جاتا ہوں، میں بولتی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں تم ایئرپورٹ پہ آؤ گی تمہارا یہ حال کریں گے، کبھی مجھے کہتے ہیں کہ تم اکیلی رہتی ہو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں ہم مار کے پھینک دیں گے. تو میں آج آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ بات کرتی ہوں کہ اگر مجھے کچھ بھی ہوا، میں اکیلی یہاں رہتی ہوں، اگر مجھے کچھ بھی ہوا تو اس کے پیچھے یہ سارے ہوں گے جو مجھے کچھ، اگر میں خدا نہ خواستہ مجھے یہ کچھ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے میں آلریڈی کینسر میں مبتلا مری ہوئی ہوں، مجھے کیا کرنا ہے انہوں نے. لیکن یہ جو جس طرح کر رہے ہیں، میری سچائی کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہاں جس طرح نامعلوم افراد ان کو جو ہے وہ کر کے پھینک دیتے ہیں، ان سے بھی مجھے اس طرح ہے، لیکن میں ڈرتی نہیں ہوں. یہ کر
سکتے ہیں, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ شہریار افریدی کہاں آئے تھے, تو میں نے شہریار افریدی کو بھی کہا تھا. میں نے سبقت اللہ صاحب کا پشاور میں انٹرویو کیا ہے, میں نے وہاں بھی میرے انٹرویو میں یہ بات ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ یہاں یہ مافیا بیٹھا ہوا ہے جس مافیا سے ہر بندہ ڈرتا ہے, جس میں بھی شامل ہوں. ڈرتی اس وجہ سے ہوں کہ ہم اکیلے ہیں, کوئی پتہ نہیں یہ کیا کر جائیں, لیکن پتہ ہی نہیں چلنے دیتے ہیں. یہاں جرمن گورنمنٹ بہت زیادہ, یہاں بہت اچھے لوگ ہیں, یہ تو اگر کسی کا سراغ مل جائے تو اس کو تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں, لیکن یہ بندے کو مار کے بھی پھینک دیتے ہیں لیکن اس کا سراغ نہیں ملتا. یہ بھی آج آپ کو بتا دوں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس طرح یہاں کچھ لوگ, جس طرح آپ نے کہا ہے مافیا وہاں بھی بیٹھا ہوا ہے. آپ ایک دلیر ہیں جو ابھی رہ رہی ہیں, ہمیں خوشی ہے, لیکن آپ مقابلہ کر رہی ہیں, سچ میں بھی لکھ رہی ہیں, اور جس طرح آپ نے کہا اب ہوگا سچ کا سامنا. اس کے حوالے سے باتیں تو بہت سی, ہمارے پاس ٹائم کم ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فضیلت اسلام کے حوالے سے ایک پروگرام رکھا ہے, مجھے بڑی خوشی ہے کہ دین کے حوالے سے یہی پروگرام پبلک آئی ٹی وی پر بھی روزانہ چل رہا ہے, فضیلت اسلام کے حوالے سے دینی اور دنیاوی. اس میں آپ کو کوئی مسائل وہاں پہ پیدا ہوئے؟ دیکھیں بہت سے مسائل ہوتے ہیں, آپ ظاہر ہے باہر ہیں, وہاں پہ جرمنی میں بہت سے ایسے لوگ کمنٹس بھی دے دیتے ہیں, کچھ آئے بھی ہوں گے. اس کے حوالے سے کچھ پاکستانی عوام کو, یہاں کے جو سننے والے ہیں ان کے حوالے سے آپ بتائیں تھوڑا سا. وقار صاحب, میں نے آپ سے شیئر بھی کیا اور سب گروپوں میں بھی میں نے ڈالا تھا, تو آپ کو تھوڑا بہت اس کا پتہ کیا ہے کہ جو کل ہمارے دو دن پہلے ہمارے مفتی صاحب نے جمعرات والے دن پروگرام کیا ہے, اصلاح معاشرہ کا پروگرام میں نے رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم نے نہ کسی فرقے پہ بننا ہے, نہ کسی فرقے کو گالی گلوچ, نہ کسی یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. ہم صرف اور صرف وہ بات, میں ان کو کہا ہم نے وہ بات کرنی ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے, جو قرآن اور حدیث سے ہم ثابت ہے. ہم نے وہ بات کرنی ہے, ہم نے کوئی لڑائی جھگڑا کسی سے نہیں کرنا, ٹھیک ہو نہ ہو. ہم نے صرف کہتے ہیں نا, ہم نے آگے پھیلانا ہے, اصلاح کرنی ہے. آگے کوئی مانتا نہیں مانتا, وہ اس کی مرضی ہے. لیکن ایک اچھا پروگرام ہے, ایک بہت زبردست پروگرام جو مفتی صاحب ہمارا پروگرام کرتے ہیں. جمعرات والے دن پروگرام ہوا, حضرت عمر ہمارے پیارے جو پیغمبر تھے ان کے بارے میں پروگرام, شہادت کا پروگرام کیا گیا. تو اس پروگرام کے بعد دوسرے دن ان کی ای میل پہ جو ہے, اپنی بیٹے کی ای میل پہ ایک آتی ہے, ایک لکھا ہوا اوپر آتا ہے کہ عطاب شوکت علی. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ یہ بھی بیوقوف ہی کوئی ہوگا کہ آپ بھی مجھے یہ اس میں جب جواب دوں گی تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ اوپر لکھا ہوا ہے, پہلے کی صورت میں لکھا ہوا ہے عطاب شوکت کی ای میل پہ آ رہا ہے. وہ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو اصلاح معاشرہ کا پروگرام جو آپ جانتے ہو, یہ آپ کے جو لوگ آپ گمراہ کر رہے ہو, آپ کے اس پروگرام سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, آپ یہاں انتشار پھیلا رہے ہو, لہٰذا آپ کا یہاں پروگرام بالکل پیج بند کر دیا جائے گا اگر آپ یہ پروگرام کرنا بند نہ. ایک طرح سے نا دھمکی ہے, ان کو بھی دھمکی دی, اور اب ہوگا سچ کا سامنا کی اونر رابعہ ہے, اس کو بھی دھمکی دی ہے کہ آپ یہ پروگرام کرنا بند کر دیں, آپ اس سے سائڈ پہ ہو جائیں ورنہ ہم یہ کر دیں گے. یہی وہی پھر وہ دہرایا جا رہا ہے جو پہلے مجھے آج 1 سال پہلے دہرایا جا رہا تھا. پھر وہ آگے, یہ کون لوگ ہیں, یہ آئرلینڈ کی جو ہے وہ فیس بک کے میں نے دیکھا ہے, وہ میں نے سب کی طرف سینڈ بھی کیا ہے. حالانکہ فیس بک کی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کیا کوئی کیا کر رہا ہے. یہ گوگل جو ہوتا ہے وہ اس چیز کو بند کر دیتا ہے, ہمیں بالکل میوٹ پہ چلا جاتا ہے, وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ کون سے لوگ ہیں جو ای میل کے ذریعے ہمیں نوٹیفکیشن بھیج رہے ہیں؟ فیس بک کی ٹیم آئرلینڈ کی ہے, اس کا ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں آج دن تک سمجھ, میں معذرت کے ساتھ بات کروں گی کہ ہمارے یہاں رہنے والے جو لوگ ہیں یہاں سامنے سے یہ وار نہیں کرتے ہیں, بلکہ یہ پاکستان سے لوگوں کو ہائر کر کے وہ وہاں وار کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ تم کرو میں آگے نہ آ جاؤں. مجھے پتا بھی ہے کہ یہ لوگ کیوں کروا رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ یہ فیس بک کا یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ کسی کی ای میل پہ آپ یہ نوٹیفکیشن بھیجیں کہ آپ نے یہ خلاف ورزی کیا, یہ خلاف ورزی. حالانکہ فیس بک کا جو ہوتا ہے وہ تو انگلش میں آتا ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی. مجھ سے سوری فضیلت اسلام کے حوالے سے بات نکل گئی تھی. بالکل اصلاحی معاشرے کے حوالے سے, جس طرح ہمارا بھی اصلاحی معاشرہ ہر فرائیڈے کو ہوتا ہے, آپ نے بڑا ایک اچھا پروگرام رکھا ہوا, آپ کا ایک نام اور مقام ہے. دیکھیں آپ نے ایک دین کے حوالے سے بات کی ہے کہ اصلاحی معاشرہ مفتی صاحب وہاں کر رہے ہیں, تو یہ ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے جنہوں نے, آپ نے کہا ای میل کے ذریعے وہ ہمیں تھریڈ کر رہے ہیں. یہ پھر دیکھیں کوئی ایسی لابی ہوگی, وہ آپ نے پہلے بھی بات کی, وہی لابی ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو وہاں یہ آپ جو ساکھ سچ کی بات کر رہی ہیں, اس کو چلنے دینے سے آپ کی زبان کو بند کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ, دین کو پھیلا رہی ہیں آپ, جس طرح اسلام معاشرے کی بات کی ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ پاکستان کے, یہ آپ مجھے یہ بتائیں, یہ کوئی پاکستان سے ہے یا جرمن سے ہے یا کوئی کسی اور ملک سے ہے بندہ؟
جس نے ای میل کے ذریعے آپ کو یہ پیغام میں بندے کا ایگزیکٹ تو وقار صاحب میں بندے کا ایگزیکٹ تو بتا تو نہیں سکتی اس وجہ سے کہ ظاہری بات ہے جب پروف نہ ہو، پہلے پروف سے جو باتیں کی تھی اس سے پروف سے بات کی تھی، اب پروف نہیں ہے تو اب یہ مجھے یہی لگ رہا ہے جو میری اپنی سوچ ہے، جو مجھے لوگوں نے جس طریقے سے میں لوگوں سے کیا ہے، تو مفتی صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا میں فیس بک سے تو دور تھا، جب سے میں پروگرام آپ نے شروع کیا ہے یہاں اس پہ میں آیا ہوں تو میں ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ نے کہا ہے جس طرح آپ نے کیا وہ مجھے اپریشیٹ کر رہے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی تو تعریف نہیں کروں گی، مجھے انہوں نے جو بات کیا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورت نہیں دیکھی ہے جو اس طرح کے طیارے گئے میں رہ کے اکیلے رہ کے اور وہ ایک اکیلی لڑ رہی ہو اور اس وہ بھی ایک اچھے اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے، اسلام کو اجاگر کرنے کے لیے اور ایک اچھی معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے پروگرام رکھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ یہ لوگ اس طرح کریں وہ یہی کہہ رہے تھے یہ لوگ ادھر کے جرمن کے ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان سے یا آگے پیچھے سے لوگوں کو ہائر کر کے وہ اس طرح کی دھمکیاں دلواتے ہیں تاکہ یہ اس کا پیج، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے پیج پہ بے حیائی نہیں پھیلتی، یعنی مراد یہ ہے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے مولانا صاحب کہ ہم آپس میں بات کر رہے تھے تو وہ بھی کہہ رہے تھے اور میں بھی کہہ رہی تھی کہ ہمارے پیج پہ بے حیائی نہیں پھیل رہی ہے، کوئی ڈانس نہیں ہو رہا ہے، کوئی مجرا نہیں ہو رہا ہے، کوئی ہم گانے جو انڈیا میں گا رہے ہیں یا کوئی ہم اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف اور صرف ایسے اچھے اچھے پروگرام کرتے ہیں جس سے معاشرے کی بہتری ہو اور جو سچ لوگوں کو دکھایا جائے، ثبوت سے بات کی جائے۔ تو مجھے بتائیں کہ اب اس جگہ پہ آ کے پھر بندہ سوچنے والا کیا سوچتا ہے کہ میری کس چیز کو وہ دبا رہے ہیں، میں تو کسی کے دشمن، میں کسی کے ساتھ دشمنی ہے ہی نہیں، لیکن لوگ میری اس اچھائی کو دبانے کے لیے اس کی سوشل میڈیا پہ لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، بہادر لیڈی کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک بہادر لیڈی ہے جو ملک کا جی جی آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی جی بالکل آ رہی ہے، جی جی آ رہی ہے۔ اچھا جی جی بات کریں۔ میں نے کہا کہ یہ والے جو لوگ ادھر کے لوگ ہیں، رہنے والے لوگ ہیں، آپ جہاں ایک بندہ ای میل کر رہا ہے اور اوپر لکھ رہا ہے ادھر سے پتا چلتا ہے کہ آداب شوکت علی، مجھے بتائیں آپ بتائیں وقار صاحب کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے نوٹیفکیشن میں جب آتا ہے تو وہ کبھی یہ لکھتے ہیں آداب شوکت علی؟ ہاں نہیں نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کوئی بھی ایسا نوٹیفکیشن میں کوئی بھی نہیں لکھتا ہے، یہ کوئی لابی ہو سکتی ہے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یقین کریں مجھے دل میں خوشی ہوئی ہے، ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ کر اصلاحی معاشرے کے حوالے سے ایک وہ پروگرام کر رہی ہیں جس سے دین پھیل رہا ہے۔ وہ آپ نے صحیح بات کہا، نہ کوئی یہاں ڈانس، نہ کوئی مجرا، نہ کوئی ہم ایسی کام کر رہے ہیں جس سے پاکستان کے لوگوں کی بدنامی ہو کہ وہاں پر بیٹھ کے، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کسی کی سوچ ہے کہ ہم رابعہ جنجوعہ کی آواز کو بند کریں، انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا۔ اچھا مجھے ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ سے لاسٹ سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے آپ پاکستان اور پوری دنیا کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میں کرونا وائرس کے حوالے سے تو اپنے خاص طور پہ ملک کو جو ہے وہ پیغام دینا چاہتی ہوں، جو میرا ملک ہے اس ملک کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ خدا کے لیے آپ جب بھی کسی جگہ پہ آپ نکلیں، کسی گیدرنگ میں نکلیں یا کسی پارک میں جائیں، کسی ہوٹل میں بیٹھتے ہیں یا آپ کسی بس میں ٹریول کر رہے ہیں یا ٹرین میں ٹریول کر رہے ہیں، جس پہ خدا کے لیے اپنے پاکستان رہنے والے اپنے گزارش کرتے ہیں آپ ماسک اور سینیٹائزر باقاعدہ یوز کریں۔ یہ دو چیزیں آپ کو ان چیزوں سے بچائیں گی۔ آپ کی بیماری حقیقت میں یہ ہے کرونا وائرس، یہ ملک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس نہیں ہے، یہ حقیقت میں نے خود دیکھا ہے یہ ہے۔ اور ان لوگوں کو خاص طور پہ جو بزرگ لوگ ہیں جن کو کی تکلیف ہے، ان کے گردے کام نہیں کرتے ہیں یا ان کو کوئی بیماری ہے یا کوئی بزرگ ہیں یا بچے ہیں، ان کو خاص طور پہ یہ بیماری اٹیک کرتی ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ بہت مہربانی، تو میں ان کو جی جی آخر میں سب کے لیے ایک پیغام دینا چاہتی ہوں جی جی کہ رشتے اگر کسی سے بنانے، ایک رشتوں کا پیغام دینا چاہتی ہوں جی جی کہ اگر آپ نے کسی مسلمان ہونے کے ناطے اگر آپ کسی سے رشتہ بناتے ہیں تو وہ رشتہ بنائیں احساس کا، دوسروں کا احساس کریں، دل سے نبھائیں، دل سے بنائیں اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ وہ آپ کے اپنے جو آپ کے ساتھ مخلص، اپنے وہ نہیں ہیں جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے وہ ہیں جو آپ کا احساس کرتے ہیں۔ رشتے احساس سے بنائیں اور اپنے مسلمان بہن بھائی کے خدا کے لیے ان کے آگے میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ ان کو مارنا
پیٹنا, ان کو دنیا سے غائب ہی کر دینا, یہ خدا کے لیے بند کر دیں. یہ میری آخر میں التجا ہے. بہت مہربانی, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. جی ناظرین, آج ہم بات کر رہے تھے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ جن کا تعلق پاکستان کے خوبصورت شہر کوئٹہ سے تھا. انہوں نے بڑی پیاری باتیں حکومت کے حوالے سے کی, جناب رابعہ جنجوعہ صاحبہ نے, کہ وہاں پہ جو جرمن حکومت ہے وہ وہاں پر دیکھا جائے تو وہاں جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو وہاں ہر قسم کی فیسلٹی دے رہی ہے. آخری پیغام انہوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے بھی بات کی. نیکسٹ انشاءاللہ ان کو اوارڈ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ان کو اوارڈ کیسے ملے, وہ بھی بات انشاءاللہ کریں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ جو آپ نے رشتے بنانے ہیں وہ احساس کے رشتے بنانے ہیں, اپنوں کے لیے احساس پیدا کریں, جو آپ کے ساتھ دل سے ہمدردی کریں, دل سے چاہت کریں. یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ پتہ ہی نہ ہو تو دشمنی رکھ لی, پتہ ہی نہ ہو تو گھر سے باہر نکال دیا. احساس کا رشتہ ہوگا تو تب بھی ہوگا. ہمیں اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ نئے چہرے اور نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.